अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में और थ्रू आउट द कैरियर, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो लेगेसी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो एंड टिल आसिफ अली ज़रदारी साहब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए और उन्होंने एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक सिग्निफिकेंट बेंचमार्क छोड़े, जिसमें उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है इस काइंड ऑफ द रिवोल्यूशनरी। तो आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोस्ट एस्टीम्ड एंड सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड करंट चेयरमैन सिंध मेंटल अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थ्रू आउट जो उनका इनिशियल कैरियर था 50s में, उनके बारे में अगर हम थोड़ा बता सकते हैं आप तो। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद तो हमागीर शख्सियत हैं और शख्सियत क्या हस्ती हैं, और वो कहते हैं कि हज़ारों सालों में से इस तरह के हस्तियां पैदा होती हैं। इत्फाक से वो सूबे सिंध में, और फॉर्चुनेटली सूबे सिंध में वो पैदा हुए सर शाहनवाज़ भुट्टो के घर में, जो उनके वालिद थे। और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था सर शाहनवाज़ का और उनकी फैमिली का। सर शाहनवाज़ भुट्टो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया पार्टीशन से पहले, और बम्बई पिरवली असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। उसके बाद वो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है, उनको उन्होंने एजुकेशन दिलाई। वो अपना ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े, हार्वर्ड में भी पढ़े, लिंकन से इनसे बाहर किया भुट्टो शहीद ने। कुछ अरसा उन्होंने पढ़ाया भी ऑनरी। उसके बाद जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको भेजा अपना यूनाइटेड नेशन के किसी मिशन में, और उसके बाद जो है वो अयूब खान के दौर में वज़ीर भी रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा भी रहे। उनका एक डायनामिक रोल था पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के को मुख्तलिफ़ मुल्कों से मिलाने में, दोस्ती बढ़ाने में। उनके चाइना से अच्छे ताल्लुकात थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को करीब करने में भुट्टो साहब का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद वो अयूब खान से इख्तिलाफात हुए, उन्होंने फिर 67 में रिज़ाइन किया मिनिस्ट्री से, और फिर आगे चलकर वो पीपल्स पार्टी बनाई। यहाँ 68 में तहरीक चली दोनों विंग्स में, एंटी अयूब तहरीक, और पीपल्स पार्टी बन गई थी। उसके बाद इलेक्शंस हुए 70 के, उसमें भुट्टो साहब वेस्ट विंग में, दैट इज़ पंजाब सिंध में उनकी अक्सरियत थी। बलूचिस्तान और उस ज़माने में NWFP, अभी तो खैर पश्तूनख्वा है, वहाँ नैब की थी, नेशनल अवामी पार्टी की, और मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में थे। बाज़ार तो मैंने ये बातें बताई है, और कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछते जाइएगा तो मैं बता दूँ। तो सर, वो जो आप ये इख्तिलाफात का मेन वजह क्या थी? क्योंकि भुट्टो साहब तो मैंने सुना है कि अयूब खान साहब को वो कहते थे, डैडी कहते थे। अब देखें, मैं तो उस भुट्टो को जानता हूँ। जी जी सर। जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि गरीबों का दोस्त था, साम्राज्य दुश्मन था, और जिसने लैंड रिफॉर्म्स की, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेशनलाइज किया, तालीम आम की, सेहत के हॉस्पिटलें बनाई। आखिर में वो जो है इसी बुनियाद पर उसकी हुकूमत गई, और वो जवां मर्दी से उसने शहादत कबूल की। मैं उस भुट्टो को जानता हूँ। अब उससे पहले हर आदमी जो है, उसकी जो है प्रीवियस क्या है क्या नहीं है, हर आदमी परफेक्ट तो नहीं है। वो कहते हैं कि जब करबला की जंग चल रही थी तो 4 बजे जो है या 5 बजे हुर जो है, जो क्या हज़रत हुर कहते हैं जिसको, जो जनरल था उसका यजीद का,
تو وہ اٹھایا اس نے اپنے بیٹے اور اس کو کہا ہے اپنا بھائی کو کہ مجھے امام حسین کے پاس لے چلو اور پٹی باندھ کر مجھے لے چلو. پھر اس نے معافی مانگی ہے امام حسین سے, اور میرے خیال سے پھر 5-6 بجے نماز ہوئی ہے فجر کی, اس میں 72 میں سے 30 لوگ شہید ہو گئے یا 32 لوگ. اور جو فرسٹ جو بندہ جو 8 یا 9 بجے یا 10 بجے جو جنگ لڑنے گیا تو وہ ہر تھا. تو وہ کتنا گھنٹہ تھا امام حسین کے ساتھ؟ 4 گھنٹہ تھا, 5 گھنٹہ تھا, ہاں یا 6 گھنٹہ ہوگا. جی جی بالکل. تو آج اس کی حضرت حر بھی اس کو کہتے ہیں, اور وہ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور لوگ اس کے مزاروں پہ بھی جاتے ہیں جہاں امام حسین اور کربلا کے شہیدوں میں وہ بھی ایک ہیں. تو وہ آخری جو 6 گھنٹے ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں وہی نا سر, مطلب میں مطلب ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ, مطلب یہ صرف ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ریزن کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے لاسٹ دن چل رہے تھے تو ان کی وجہ سے وہ ان کا آلریڈی ڈکلائن تھا, مطلب سوری ایوب خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, یا اس طرح کے کوئی اور معاملات تھے؟ اس اختلافات کا بنیادی وجہ کیا بنی؟ 65 کی وار تھی اور بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ ہم اور جیت رہے ہیں, اور اسی طرح کی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ایوب خان سمجھ رہا تھا کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا. بھٹو صاحب کے ہاتھ میں تھوڑی تھا, کمانڈر ان چیف وہ تھا, فیلڈ مارشل وہ تھا. بھٹو صاحب تھوڑی کہے گا کہ اس فرنٹ پر جا کر لڑو اور یہ کرو. وہ تو اس کا تاشکند کا جو معاہدہ تھا وہاں سے اختلافات شروع ہوئے. تاشکند میں جب سائن ہو رہا تھا تو بھٹو صاحب اگریڈ نہیں تھے. تو بھٹو صاحب واز اے فارن منسٹر, مگر فیصلہ تو ایوب خان کو کرنا تھا. وہاں سے ان کی آپس میں انبن ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات آگے چل کے اپنا بھٹو صاحب نے ریزائن کیا اور پھر چیزیں آگے بڑھی. تو ابھی یہ مختلف کتابیں اس پر آ چکی ہیں اور مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ وار جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی بھٹو نے شروع کی تھی آپریشن جبرالٹر پہ. بھٹو صاحب واز اے فارن منسٹر, ہی واز ناٹ اے ڈیفینس منسٹر, نیدر ہی واز اے جنرل. مثال کے طور پر جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو فیصلہ اس کو کرنا ہے نا, اپنا کیا بولتے ہیں, کمانڈر ان چیف کو کرنا ہے, جو کہ بغیر کسی جنگ جیتے ہوئے فیلڈ مارشل بن گیا. یا تو فیلڈ مارشل مونٹگومری بنا تھا جو سیکنڈ ورلڈ وار جیتی تھی, یا فیلڈ مارشل رومیل تھا جو کہ ڈیزرٹ فاکس بڑا مشہور تھا, جس کو امریکنز اور الائیڈ اور جرمن بہت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ایسے لوگ بنتے ہیں نا. زواق جنرل جو کہ رشیا کا تھا, جس نے سوویت روس کو جنگ جتائی, تو اس میں بھٹو صاحب کو مطلب ہے کہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اس میں بہت سی کتابیں آ چکی. اچھا سر, دوسرا رول ہے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے جو بھٹو صاحب کا رول ہے, کیونکہ اس کی گورنمنٹ میں بعد میں آتے ہیں. فاطمہ جناح کے حوالے سے جو ایک وہ ہیں کہ فاطمہ جناح کے مطلب جو ساری جو ڈیموکریٹک ایک وہ تھا پارٹی سے یا الائنس سے, تو وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن بھٹو صاحب جو ہے وہ ایوب خان کے ساتھ کھڑا تھا. اس رول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, اب یہ تو دیکھیں تاریخ میں ہو چکا ہے, اٹ کی ناٹ بی ریپیٹڈ, یا پیچھے جا سکتے ہیں. اب بھٹو صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ ان کی چوائس تھی. ہم جو بھٹو صاحب کو جانتے ہیں وہ 67 کے بعد کے بھٹو کو جانتے ہیں, کہ جب اس نے پیپلز پارٹی بنائی اور 79 میں شہید ہوئے. ہم اس رول کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے والے رول انہوں نے جو بھی کیا اس کو تو میرے خیال سے تاریخ میں لکھا پڑا ہے. لکھا پڑا ہے, تو وہ اس حوالے سے. اچھا 67 کے بعد ہم آتے ہیں, اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ایک وہ ہے انسیڈنٹ ہے وہ ہے 1970s کے الیکشن. تو پیپلز پارٹی جسٹ 86-87 کے سیٹس اراؤنڈ ویسٹ پاکستان سے جیتی تھی, اور اس میں کیا تھا, بھٹو صاحب کیا چاہتے تھے کہ کمبائن گورنمنٹ بنے یا مجیب صاحب کے ساتھ جو وہ چلے معاملات, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا تھا وہ؟ دیکھیں, بھٹو صاحب نے میتھ آف انڈیپینڈنٹ میں کہا تھا کہ وہ جو مجیب کے جو 6 نکات تھے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں میں نے بھی بڑی باریک بینیوں سے دیکھا ہے. مثال کے طور پر میں سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں کہ جب 47 میں
انگریز جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم 1977 تک رہیں گے. لارڈ ویول کو کہا گیا تھا جب وہ وائس رائے بنا. ویول کے بعد جو ہے اپنا یہ جو لاسٹ وائس رائے تھے تو مگر وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے انگریز کو جلدی جانا پڑا. تو ابھی یہ فیصلہ کس کا تھا کہ بھائی جو ہے حکومت کس کے حوالے کریں. تو انگریز کا فیصلہ تھا نا. وہ چاہتے تو وہ مسلم لیگ کے حوالے نہیں کرتے, وہ کر دیتے کانگریس کے حوالے. اکثریت تو اس کی تھی سینٹرل اسمبلی میں. تو یہ جو فیصلہ تھا وہ یایا کا تھا. یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ 154 سیٹس یا 152 سیٹس مجیب کی تھی, اور اس آرگومنٹ میں وزن نہیں ہے کہ اس ونگ میں اس کا ہے, اس ونگ میں اس کا ہے. اس بنیاد پہ پاکستان نہیں بنا تھا. اور یہ تو یحییٰ خان چاہتا تو وہ مجیب کو دے دیتا اقتدار, بھٹو صاحب کو نہیں دیتا. یہاں بھی بھٹو صاحب 2 پروونسز میں تھے نا, 2 پروونسز میں تو بلوچستان اور کے پی میں تو وہ تھے اپنا ولی خان والے. بالکل. اور ولی خان والوں کا بھی رول کوئی چٹا نہیں ہے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم 6 نکات کو مانتے ہیں یا ہم جو ہے مجیب کی سپورٹ کرتے ہیں. ایسا ڈاکیومنٹ میں نے نہیں دیکھا ہے, ایسی رائٹنگ میں نے نہیں دیکھی ہے. مطلب ان کا رول بھی واضح نہیں ہے. واضح نہیں ہے. انہوں نے ہاں یہ ضرور کہا تھا جب آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا تو ولی خان کی پارٹی نے مخالفت کی تھی, جس کے بعد اس پر پابندی لگ گئی تھی ولی خان والے لوگوں پر. لیکن اس میں جو ایک وہی تو ایک ہسٹری کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ درست کر لیں کہ اس میں کوئی بھٹو صاحب کے مطلب خیالات کیا تھے کہ وہ کمبائن گورنمنٹ چاہتے تھے. اپنا بھٹو کا ول کیا تھا ویسے, یا ان کو مجبور کیا گیا؟ میتھ آف انڈیپینڈنٹ نے کہا تھا کہ 6 نکات میں سے ہم 5 5.5 یا 4.25 نکات پر راضی تھے, اور انہوں نے میتھ آف انڈیپینڈنٹ میں یہ کہا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول یایا کا تھا. یایا چاہتا اسمبلی کا سیشن بلاتا, بھٹو صاحب نہیں آتا, ٹھیک ہے. یایا چاہتا تو گورنمنٹ اس کے ہینڈ اوور کر دیتا, جس طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن اگر چاہتا تو کانگریس کے ہاتھ میں دے دیتا. قائد اعظم یا مسلم لیگ کیا کرتی. تو مطلب یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ جو ایک پورا پلان تھا, پری پلان تھا کہ جس طرح سے ہمیں لے کے چلنا تھا پارٹیشن. میں آپ کو بتاؤں کہ پری پلانڈ تھا یہ تو 62 میں ایوب خان نے کہا تھا, یا 60 میں یا 61 میں پتہ نہیں کسی لیڈر کو کہا تھا بنگال کے کہ بھئی آپ لوگ الگ ہو جائیں. اس طرح کی بات اور ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ ملٹری مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بنگالی جو ہیں یہ ان کو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں. اور ملٹری وائز 65 کی جو وار ہوئی تھی اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹ پاکستان کو اگر ہم کور کریں گے تو ایسٹ ہمارا کور ہو جائے گا. نہ وہاں فوج تھی اتنی جو کہ لڑ سکے. اگر ہندوستان اس وقت چاہتا تو انٹروین کرتا, لڑتا. دوسری بات ہے 71 کی وار میں تاکہ ٹینکس وہاں نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ دلان علاقہ ہے, ایسا علاقہ ہے. تو دیور ایل پریپیئرڈ ملٹری ریجیم ایسٹ پاکستان کے حوالے سے. اور وہ میرے خیال سے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا وار ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ تو سارا میرے خیال سے قصوروار ملٹری گورنمنٹ ہے اس وقت کی, اور جنرلز ہیں. بھٹو صاحب تو نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو رول ہے سر وہ یہ ہے کہ اس 71 کے بعد اگر ملٹری دیکھا جائے تو بہت کمزور ہو گئی تھی. اس میں یہ تاثر ہے اس کے بعد کہ بھٹو صاحب ہی تھے کہ دوبارہ اس کو امپاور کیا, اور جس طرح سے ضیاء الحق صاحب کو 7واں یا 6ٹھا جو ہے وہ رینک سے اٹھا کے اوپر آنے والی جو چیز ہے ان کی. تو یہ ہے کہ کوئی کہ اگر کوئی ری امپاور کرنے والا دوبارہ کوئی ہے تو وہ جو ہے بھٹو صاحب ہیں ملٹری کے کمزوری کے بعد. یہ پریکٹس تو شروع سے چل رہی تھی یہاں پاکستان میں. جب پاکستان بنا تھا تو انگریز تھا, اس کے بعد جو ہے 2-3 جنرلز تھے سینئر, ان کو جو ہے اپنا ہٹا کر ایوب خان کو کیا گیا جو کہ انکمپیٹنٹ تھا, جس کے فائل میں قائد اعظم نے بھی ایڈورس ریمارکس لکھے تھے. وہاں ہندوستان میں یہ ہوا کہ جب نہرو پرائم منسٹر تھا, شروع والے دن تھے, تو ایک جو جنرل تھے وہ سینئر ترین تھے. تو جو ڈیفینس منسٹر تھا وہ ہندوستان کا, وہ چاہ رہا تھا کہ جو دوسرے, تیسرے یا چوتھے نمبر والا آئے اسے انٹرویو لیے.
تو نہرو کو جب پتہ چلا، نہرو نے ڈیفینس منسٹر کو کہا کہ بھائی یہ آپ انٹرویوز کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہیں مجھے لسٹ بھیجیں جو سینئر ہے، اور اس کو جو ہے ہم دیں گے اپنا، اس کو اس نے مقرر کیا. ہی واز دا فاؤنڈر آف، یا اس میں جو برٹش انڈین آرمی تھی جو آدھی ہمارے پاس آئی، اور آدھی کے ہمارے پاس 23% آئی، 67% وہاں گئی. تو اس کو سارا ریفارم اسی نے کیا تھا. اس کو آج سے کچھ سال پہلے فیلڈ مارشل کا جب اس کی عمر 90 سال ہوئی، 60 سال میں وہ ریٹائر ہو گیا، جو فرسٹ جو آرمی چیف تھا، اور 90 سال کی عمر میں ابھی ہندوستان گورنمنٹ نے اس کو فیلڈ مارشل کا درجہ دیا. تو اس کو اس کا جو بیٹا اس وقت، یا اس وقت جب ملا تھا 2-3 سال پہلے، وہ ایئر چیف تھا ہندوستان کا. تو اس کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چل نہیں سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چل کر جاؤں گا اور فیلڈ مارشل کا لوں گا ریٹائر ہونے کے 30 سال بعد، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہی از دا پرسن جس نے ریفارمیشن پارٹیشن لائی تھی. تو وہ پیدل گیا اور جا کر اس نے کھڑا ہوا، اس نے فیلڈ مارشل کا رینک لیا. تو وہاں تو انہوں نے، اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایز سچ کانگریس ایک پارٹی تھی جس نے انگریز سے لڑائی کی تھی، پولیٹیکل جنگ. اور مسلم لیگ تو اس نے تو اتنی کوئی بڑی تحریک نہیں چلائی تھی، اور ان کے پاس تو فیوڈل کلاس تھی. تو اس لیے وہاں جو کانگریس اتنی طاقتور تھی کہ وہاں کی بیوروکریسی اور فوج نے ہمت نہیں کی، اور وہاں کے لیڈرز تھے، وہاں کے پولیٹیکل ورکرز تھے، پولیٹیکل کلچر تھا. یہاں جو جناح صاحب کے موت کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یہاں ملٹری اور بیوروکریسی، ICPS آفیسرز آ گئے. تو یہ فرق ہوا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا نیکسس جو ہے، ملٹری فیوڈلز اور بیوروکریٹس نیکسس جو ہے، اس وجہ سے یہ وہاں پاکستان میں یہ فرق تھا. وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک قوتیں تھیں تو اس وجہ سے وہاں ملٹری پاور نہیں ہو سکتی. نہرو کا انٹرویو ہے کہ جب ہم نے کہا کہ بھائی جو ہے 2 باتیں تھیں نا، کہ انگریز نے کانگریس کو اس لیے نہیں دیا کہ اس کو شک تھا کہ جواہر لال والے جو ہے سوویت روس سے دوستی رکھیں گے، اور وہ غیر جانبدار پالیسی رکھیں گے، اور ان کو یہ تھا کہ بھائی ہم جو یہ کامن ویلتھ میں نہیں آئیں گے، ہمیں اڈے نہیں ملیں گے، مینس ملٹری اور ملٹری مین پاور نہیں ملے گا. جبکہ یہاں الٹ حساب تھا کہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے پورا. فیسلیٹیٹ کریں گے. تو یہ ریزن ہے. یہ تو آج کل کتابوں میں بھی آ رہا ہے، لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور اب ریویل چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. ہاں اچھا سر، دوسرا جو میں نے جیسے آپ سے پوچھا نا کہ یہ جو اسلامک سوشلزم والا بھٹو صاحب کا کانسیپٹ ہے، یہ ویسے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا جو موسٹ انسپائرنگ وہ تھی چیز جو آپ بھٹو صاحب 1967 کے والے بعد والے جانتے ہیں، تو اس میں کیا انسپریشن تھی؟ اسلامک سوشلزم ایک وہ نہیں ہے، ایک مطلب سمجھ لیں کنفیوزنگ چیز ہے. سوشلزم کہاں اور اسلام کہاں؟ آپ کی بات میں وزندار بات ہے. اس زمانے میں بھٹو صاحب کا جو بیسک ڈاکیومنٹ جو تھا اس میں تو سوشلزم تھا. 67 میں جو پارٹی بنی تھی ڈاکیومنٹ. اس کے بعد جو ہے پھر مذہبی چیزیں جو ہے یہاں سرفیس کی کہ بھائی یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. بھٹو صاحب کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے پھر انہوں نے اسلامک سوشلزم کا لفظ کہا کہ بھائی مساوات محمدی، کہ اس زمانے میں جو مدینے کی ریاست دوسرے لفظوں میں. تو یہ اس طرح ہوا ہے. تو یہ ریلیجس پریشر تھا ایک پورا، جس کا اثر سیکنڈ امینڈمنٹ بھی جس کا اثر ہی ہے. اچھا، یہ بھٹو صاحب کا ویسے اگر ابھی تاریخ کے حوالے سے اب ہم تاریخ پہ چھوڑتے ہیں، سیکنڈ امینڈمنٹ بھٹو صاحب سے کروائی گئی یا ان کا خود وہ تھا، پارٹی پالیسی تھی؟ دیکھیں، یہ تو اس کے بارے میں حفیظ پیرزادہ اور اپنا ڈاکٹر مبشر کے انٹرویوز آ چکے ہیں، جو کہ اپنا میرے خیال سے آپ کو ملیں گے. ان کا کیا، انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے چیزیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا اپنا انٹینشن تھا. اب یہ تو آپ کی ویسے انالیسس کیا ہے؟ دونوں چیزیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، تو جو پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کی بات، تو اب اس پر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے جب چیز کی ہے
تو who am I to speak. I just mean like کہ وہاں سے چیزیں جس طرح سے بھٹو صاحب کے جو بعد والے بھی معاملات ہیں سنے وہاں سے ایک وہ تھا چلا تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ سیکنڈ امینڈ ایک سائڈ پہ یہ تھا کہ وہ ہمارے جو وہ ہیں میجورٹی مسلمان کے پسندیدہ شخصیت بن کے تھے ایک سائڈ پہ ان کو اس طرح سے ہیرو دیکھا جا رہا تھا دوسری سائڈ پہ جو ایک پورا ایلیٹ تھا احمدیوں کا یا اس طرح سے ان کے وہ مطلب وہ گئے مطلب ناپسندیدہ ہو گئے تھے تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی لیکن اصل جو تاریخ کا اسٹوڈنٹ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ریلیجیس قوتوں کے پریشر میں آ کے کی گئی تھی. بھٹو صاحب نے کی تھی اور نیچرلی پیپلز پارٹی اس میں اس کی کنسرن تھی اور وہاں کے پارلیمنٹ میں صرف پیپلز پارٹی نہیں تھی عوامی نیشنل پارٹی جو کہ لیفٹسٹ اور کمیونسٹ کہتے تھے ان کی بھی ووٹ شامل تھے خیر بخش مری اور جو ہے اپنا مینگل والے اور دیگر گوس بخش وزنجے والے ان کی بھی آشربا اور سپورٹ تھی تو یہ ایک کنسنسس فیصلہ تھا جو کہ پارلیمنٹ نے کیا تھا along with leftist پارٹی پروگریسو پارٹی اور سیکولر پارٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صحیح تو یہ اس پر تو میں یہی کہوں گا. اچھا سر دوسرا آگے چلتے ہیں پھر نیشنلائزیشن کی جو پالیسی ہے دوسرا سگنیفیکنٹ رول بھٹو صاحب کا وہ تھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کل پچھلے ہفتے ہم نے کیسر بنگالی صاحب سے حالانکہ ڈیٹ میں ڈسکس نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ جو فلورشنگ دور تھا پاکستان کی اکانومی کا وہ بھٹو صاحب کی ایک اسٹارٹ تھا 1977 تک ایک بھٹو صاحب کے اکانومک بڑا میجر رول تھا لیکن یہ جو نیشنلائزیشن پالیسی ہے اس کو کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ڈاؤن فال کا یہ اسٹارٹ تھا تو واٹس یور اوپینین اباؤٹ دس. دیکھیں اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت سوشلزم کا جو عروج تھا صرف ساری دنیا میں اور ایسٹ یورپ ہو چین ہو رشیا ہو افریقہ لیٹن امریکہ ایسٹ ایون ویسٹرن یورپ فار ایسٹ مڈل ایسٹ تو بھٹو صاحب نے جو بھی فیصلے کیے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کیے تھے اور اس زمانے میں ریزلٹس بھی اچھے آ رہے تھے اکنامی بھی بہتر ہو رہی تھی اور جب بھٹو صاحب کی حکومت گئی اور 90s میں سوویت یونین کا جو ہے سیز ٹو ایگزسٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ کیپٹلزم یہاں ایک مکس اکنامی کا دور آیا تو بھٹو صاحب کے فیصلے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم تھے اور اس کے بعد جو ہے چیز کوئی اسٹیگننٹ تو نہیں رہتی چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ چیز بھی چینج ہو گئی. نہیں اصل میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس پڑے وہ تو بڑے وہ ایک اس میں گئے نیگیٹو میں گئے تو کیا وہ اسٹارٹ تھا نیشنل مطلب اس کا جو مین ریزن تھا وہ نیشنلائزیشن تھی جو پورے انسٹیٹیوٹس کی. دیکھیں بھٹو صاحب نے تو لینڈ ریفارمز بھی کیے وہ بھی تو اس مرحلے میں آتے ہیں جو نہرو نے 51 میں کیے تو بھٹو صاحب ایک تو ایوب خان کے لینڈ ریفارمز تھے 62 دوسرے جو لینڈ ریفارمز تھے 72 اور 77 اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گئے شریعت اپیلیٹ کورٹ کے تھرو تو اگر وہ لینڈ ریفارمز کو اگر مد میں دیکھیں تو وہ بالکل صحیح تھا. آج جو ہے ایک بہت بڑا زمیندار جس کے پاس 1000 ایکڑ یا 2000 یا 5000 ایکڑ زمین ہے تو اٹس امپاسبل ٹو ڈو دا لینڈ اوننگ. وہ چھوٹے جو ہندوستان میں جو چھوٹی لینڈ اونرشپس ہیں تو وہاں سرپلس ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے حالت آپ کو پتہ ہے کیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بھٹو صاحب کا جو سوشلسٹ اکنامی میں ایک لینڈ ریفارم ہوتا ہے دوسرا ہے نیشنلائزیشن. تو نیشنلائزیشن بھٹو صاحب نے اس لیے کیے تھے کہ کن خاندانوں کے ہاتھ میں ہر چیز چلی گئی تھی. جس طرح آپ دیکھیں آج کل امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ تو گورنمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے. ایلن مسک تو میرے خیال سے امریکہ میں اتنے طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے ٹرمپ کے ساتھ ہے یا بل گیٹ ہیں یا ایپل والے ہیں یا امیزون ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں ایوب خان کے دور میں 22 خاندان بھی اسی طرح 22 فیملی تو اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ریاست کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے.
تو ہر چیز کو ایک لمیٹیشن تو رکھنی چاہیے نا. ہاں لینڈ ریفارمز ان سینس ایک لینڈ ریفارمز اور انڈسٹری میں. ہاں انڈسٹری کا بھی. ہاں اب ایلان مسک جو اتنا طاقتور ہے ہو گیا ہے امریکہ میں, جو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ای میل جو ہے میری آئے گی, اس نے ایکس چینج کر دیا, اس نے ایکس مینس ٹویٹر, یس اور اس کے بعد جو ہے دیگر چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی کہ اس طرح تو اگر پھر تو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہی ختم ہو جائے گا. جو کہ کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایسی سوسائٹی ہوگی جو اسٹیٹ لیس ہو جائے گی اور سب برابر ہو گئے, سب کو محنت کے حساب سے ملے گا. تو وہ تو کمیونسٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ تو مطلب یہ کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے, مڈل کلاس شرنک ہو رہا ہے, غریب طبقہ بڑھ رہا ہے. تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل میرے خیال سے پہلے بھی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے. ہاں تو بھٹو صاحب نے وہ کی تھی, مگر نیچرلی جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں مسٹیکس بھی ہوتی ہے. اب جو اسٹیل مل اتنی بیسٹ تھی وہ ابھی ریگریشن کی طرف چلی گئی, تو اس میں بھٹو صاحب کا تو ہاتھ نہیں ہے. ہاں اس میں ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد جو ہے پورٹ قاسم ہے, اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں تو بھٹو صاحب نے بنائی ہیں. ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا آج پاکستان جو چیزیں بنا رہا ہے اسی بھٹو صاحب کی ہیوی انڈسٹریز بنائی, سیمنٹ پلانٹس بنائے, شوگر ملز بھٹو صاحب نے اسٹارٹ کی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو ساؤتھ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں ٹھٹھا بدین سجاولی ٹنڈو ملتان, یہاں جو ہے رائس بہت اچھی ہوتی تھی سنس 100 ایئرس. مگر 60s کے بعد وہاں رائس میں بیماری آ گئی, بڑے زمیندار رستوں پر آ گئے. پھر 71 میں بھٹو صاحب نے آ کر یہ شوگر ملز بنائی دادو میں, یا ہمارے پاس ٹھٹھا میں, پھر دوسری بنی. تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہوا اکنامکلی. تو یہ سب تو گورنمنٹ سیکٹر تھا نا. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. سر لینڈ ریفارمز والی بات میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے زمینیں اس میں نہیں شامل کی, کیونکہ بھٹو اسٹیٹ ایک بڑا وہ تھا, ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں, لیکن اس میں کوئی ان کا وہ اپنا لینڈ ریفارمز نہیں لائے. اور اس کو پھر ایک جو انتقامی سیاست میں, جس طرح سے غلام محمد وسان کو بھٹو صاحب کہتے تھے وسان میں آپ کو کسان بنا دوں گا, تو اس طرح کی ایک جو انتقام جو ان کے ساتھ زمینداروں کے ساتھ, اس کا بڑا یوز کیا. یہ کیسا تھا ویسے واقعی میں اٹس ریئل؟ لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں, اور بڑے فیملیز جو بھی ہیں جن کے لینڈ اونرشپس ہیں اس وقت کی, انہوں نے ریزیوم کی تھی لینڈس. مجھے اس پر میرا بہت اسٹڈی ہے, میں نے سینٹ میں اس چیز پہ بہت بات بھی کی ہے. اور بھٹو صاحب کے لینڈ ریفارم بالکل صحیح تھے, اور وہ لینڈ ریفارمز اس زمانے میں کے پی جس کو کہتے ہیں NWFP میں بھی اس کے جو انچارج تھے شیخ رشید تھے, جو بابائے سوشلزم. سندھ میں بھی اس کا امپیکٹ ہوا, اور پنجاب میں بھی ہوا, اور دیگر صوبوں میں بھی ہوا. اور وہ پھر وہ 1990 یا 99 میں سیرت اپیلیٹ کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو میرے خیال سے وہ بھٹو صاحب کا صحیح فیصلہ تھا, اور ہندوستان اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن میں جو بینکنگ سیکٹر کو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا, اور دیگر انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا, تو وہ اپنے وقت کے حساب سے ٹھیک ہے, صحیح تھا. مگر وہ ایڈمنسٹریٹولی وہ چیزیں بیوروکریسی نے چلائی نہیں صحیح. وہ تو کانسیپٹ یہاں نہیں تھا کہ بھئی یہاں کی لیبر یونینز جا کر چیزیں چلائیں جس طرح چین اور روس میں ہوتا ہے. وہ اتنا ہم آگے نہیں تھے. الٹیمیٹلی بیوروکریسی چلا رہی تھی سب چیزیں, تو اس کے امپیکٹ تو ہوئے ہیں. مگر یہ کہ ٹھیک ہے 5 سال بھٹو صاحب کو ملے, اس نے ایک اچھی کوشش کی, لوگوں کو شعور دیا. ایڈلٹ فرنچائی کے تحت الیکشن ہوئے, یحییٰ خان نے کرائے جس میں بھٹو صاحب نے ون کیا تھا یہاں سے 2 صوبوں سے. تو یہ سب چیزیں. اور باقی تو دیکھیں نا, آپ جو سوال کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا, وہ بھی ولی خان والے کی سائن ہے, بزنجو کی اور خیر بخش مری کی. جو کچھ کانسٹیٹیوشن میں ان کے کنسرن کے تحت ہوا, مذہبی پارٹیز بھی تھی. اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں یہ سب شامل تھے. اور جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں وہ سوالات کبھی کسی اینکر نے یا کبھی کسی اسکالر نے, ریسرچر نے ولی خان سے کویشچن پوچھا ہے ان چیزوں کا؟ آپ نے میرے سے پوچھا, میں نے آپ کو کہا کہ بھائی وہ پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس میں پارلیمنٹ کو ایک اتھارٹی ہے. تو یہ آپ کے والے سوالات تو کمنگ
ریسرچرز اور کمنگ مورک اور ہسٹورین کو اس چیز کا سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، پر ان میں سے جو زندہ ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو میں وہ جو پوائنٹ تھا میرا اس میں کہ لینڈ ریفارمز میں اس طرح کے کوئی سچ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹڈی کی ہے، کوئی ایسے کوئی جو باقی جو زمیندار تھے بڑے یا لینڈ لارڈ تھے ان کو کوئی انتقام کا نشانہ بننا پڑا تھا کہ اس کے دوران؟ دیکھیں میں اتفاق سے پیپلز پارٹی کی جو ہے اپنا میڈیکل ونگ کا ہیڈ ہوں، اسٹل پہلے سندھ کا تھا، پاکستان کا ہوں، پیپلز ڈاکٹر فورم. جی جی. تو بے نظیر شہید نے مجھے 1990 میں یا 91 میں کہا کہ بھائی ہمارے ان کی عزت جی وارڈ میں نصرت فارمز ہیں، وہاں آپ آنکھوں کی کیمپ لگائیں. تو اتفاق سے آج 4 تاریخ ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی یہاں سے لاڑکانہ جاؤں گا، وہاں کیمپ ہے. تو یہ اس بار وہ 32 کیمپ ہو گئے ہیں، 33 مطلب 33 سال سے لگ رہے ہیں کیمپ. پہلے لگتے تھے عزت جیوان جہاں ان کی لینڈ تھی، وہ شہادت کے بعد پھر ہم گڑی خدا بخش میں لگاتے ہیں وہاں RHC میں. تو مجھے بہت عرصہ ہوا ہے وہاں جاتے ہوئے. اب جو بھٹو فارمز ہیں وہاں، تو جو بے نظیر شہید ہے یا سنم بھٹو صاحبہ ہے یا میر مرتضیٰ بھٹو صاحب ہیں شہید ہیں، اور شاہنواز شہید ہیں، یا بیگم صاحبہ نصرت بھٹو ہے، تو ان سب کو 500-700 ایکڑ کے حساب سے زمینیں ملی. تو اگر یہ حساب کریں تو یہ سب بھٹو فیملی کی لینڈ اونرشپ تو 4,000 یا 4,500 یا 4,500 ہوگی. یہ سب 5-6 جگہ اگر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جو فرٹائل لینڈ ہے ان کی 150 ایکڑ ہے، جو انفرٹائل یا اچھی لینڈ نہیں ہے اس کی 400-450 ایکڑ ہے ایک فرد کی. تو اس طرح وہ بھٹو صاحب نے کیا تھا لینڈ ریفارمز. تو وہ اگر اس طرح چلتے تو اس وقت فی آدمی کے پاس 50-100-70 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہوتے. تو مگر وہ تو پھر اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. ابھی تو آپ 20,000 ایکڑ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی 10,000 ایکڑ بھی رکھ سکتا ہے. تو وہ تو شریعت اپیلیٹ کورٹ نے، حالانکہ شریعت اپیلیٹ کورٹ کو یہ رائٹ نہیں ہے اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا کوئی بھی ایکٹ کو سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہائی کورٹ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال وہ سندھی میں وہ کہتے ہیں ڈاٹے جی لٹکے. جی مائٹ از رائٹ. چلیں سر آگے چلتے ہیں، بس تھوڑا ہمیں وہ بتائیں لاسٹ والا جو پیریڈ ہے کہ بھٹو صاحب کے جو 1977 کے جو الیکشن ہوئے اور اس میں پھر آگے جو ہے نا ایک ریگنگ کا معاملہ آتا ہے، تو اصل معاملات تھے کیا ویسے؟ اگر وہاں سے تھوڑا ہمیں بتائیں کہ واقعی میں، کیونکہ انپوز کا معاملہ چلا تھا، بھٹو صاحب نے جو وہاں عباسی صاحب تھے لاڑکانہ میں ان کو نظر بند کروایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ جتوئی اور جو وہاں جو مخدوم صاحب تھے CM پنجاب کے، انہوں نے ان اپوز کرایا. تو بھٹو صاحب چاہ رہے تھے کہ میں بھی ان اپوز ہو جاؤں. وہاں سے سنا ہے کہ 7 سے 8 جو ہیں بڑا ایک رگنگ کا میجر جو کیسز آئے، اسی وجہ سے معاملہ یہاں سے چلا. پھر جو ہے PNA کا جو پاکستان نیشنل الائنس، اور پھر اس طرح سے معاملات جو ہے وہ آگے چلتے گئے. تو یہ وقت سے پہلے جو الیکشن ہوئے، ہاں، اور وہ بھی ایک رفیع رضا جو تھا، جو کہ بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی آپ کو ہٹایا جائے گا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جب ہم اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں وقت سے پہلے، اسی نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی اسمبلی ڈیزالو کریں. تو وہ الیکشن جو 77 کے بجائے 78 میں ہوتے تو اچھا تھا. یہ رفیع رضا تھا، یہ امپیریل ایجنٹ تھا، اور اسی نے سجیسٹ کیا تھا. بھٹو صاحب اس کی سجیشن میں آ کے اسمبلی توڑ دی اور وقت سے پہلے الیکشن کرائے. ان کو کہا گیا کہ ابھی الیکشن کرائیں ورنہ نیکسٹ ایئر آپ کے لیے ایشو ہوگا. نمبر 1 بات یہ رضا صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے، جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں. جی بالکل. ہاں، اس کے بعد جو ہے یہ جو مس مینج کی گئی، شاہ کے وفادار جو کہ بیوروکریٹ یا جو دوسرے لیول کے جو لوگ تھے، انہوں نے جسٹ ٹو بی اسمارٹ انہوں نے کہا کہ بھائی، حالانکہ بھٹو صاحب جیت جاتے الیکشن، کوئی ایشو نہیں تھا، وہ پاپولر آدمی تھے اس وقت سارے پاکستان میں. تو یہ انہوں نے مس مینج کیا. اب مس مینج ہو گئی چیزیں تو پھر ایک کنسپائریسی بھی تھی. یہاں جو ہے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بننی تھی،
यहाँ सोवियत रूस और अमेरिका की प्रॉक्सीज को लड़ना था, यहाँ फंडामेंटलिज्म को फ़रोग देना था। इसी तरह देखें कार्टर का इंतकाल हो गया आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो इमाम खुमैनी को इराक़ से पेरिस तो इसने शिफ्ट किया था। फिर उन्होंने देखा कि भाई तोते पार्टी विन करेगी। तोते पार्टी ने जो शाह के ख़िलाफ़ जंग की थी या नेशनल फ्रंट ने की थी, तो उन्होंने फिर मौलवी साहब को लेकर आए ईरान में, तो वो तोते पार्टी को फिर उन्होंने क्रश कर दिया। क्योंकि ये ऑब्सेशन ब्रिटिश और रशियन पार्टीशन से पहले जब ज़ार रशा था या ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म थी, अब वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने रिप्लेस किया। रशा वहाँ मौजूद है मगर सोवियत रूस से अब रशा बन गया है। तो ये सब चीज़ें आप 100-150 साल या 200 साल की जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ऑब्सेशंस वही हैं कि भाई प्रायोरिटीज़ भी वही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारा भी रोल वही है कि हम वेस्ट के साथ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं और ये चीज़ें हुई हैं, तो उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, हिस्ट्री के पुराने कॉन्टेक्स्ट में, और अभी भी आप देखें कि इस खिते में जो चीज़ें होने जा रही है वही चीज़ है मगर मुख्तलिफ नामों से हैं। तो अब मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि मिस हैंडल की गई। जैसे आपने कहा ना कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो है वो स्मार्ट हो गया। और फिर जो हेनरी किसिंजर वाला भी एक कोटेशन है कि भुट्टो वी विल मेक यू, मतलब एक वो था हॉरिबल एग्जाम्पल वाली चीज़ है। और उसमें ये भी आया था कि जब सारे एम्बेसीज जो हैं भुट्टो साहब के बारे में प्रेशर डालनी थी ज़ियाओं पे, तो वो एम्बेसी जो यूएस एम्बेसी, तब तो वो सेक्रेटरी बैठता था, वहाँ सुना है कि वो सरेआम कहते थे कि इनको जो है वो आएगी, फांसी आएगी। तो यूएस का भी आप कह रहे हैं कि रोल। बेनज़ीर साहब की किताब जो है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, अगर आप पढ़ेंगे, मैं किसी की फेवर नहीं करता जो किताब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। भुट्टो साहब की जो फांसी की सज़ा आई थी उसमें कार्टर ने और ब्रेज़नेव ने, जो रशिया का था, चाइना वाले थे जो कि वहाँ का डेंग जियाओपिंग था या दूसरा कोई प्रेसिडेंट था, मेरे जहन से नाम निकल गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 150 मेंबर्स ने अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर और मेरे ख्याल से हाफिजुल असद, अनवरुल सादात और कज़ाफ़ी और किंग खालिद था मेरे ख्याल से, या किंग फहद था, और फ़लस्तीन के अरफात, अभी तो उसकी इंटरव्यू भी आया। ये तो बेनज़ीर साहब ने कहा कि इतने इतने लोगों ने किताब में लिखा है, नाम आप चेक कर सकते हैं कि भाई भुट्टो को फांसी नहीं दी जाए। चाइना ने तो यहाँ तक कहा था, अभी पता चल रहा है कि भाई आप हमारे हवाले करें, हम उसको चीन लेकर जा रहे हैं। इसी तरह अपना असलम बेग की स्टेटमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि खाने काबा में अरफात और यासर अरफात और किंग खालिद या किंग फहद ने उसको कहा ज़िया को, भाई आप भुट्टो को फांसी मत दें। तो उसने कहा हाँ मैं नहीं दूंगा, मगर दे दी उसने। हाँ, उसने खाना काबे के कसम की भी खिलाफ वर्जी कर दी। हाँ, ये बातें तो हैं। मतलब ये कि अमेरिकन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर वो चाहते तो भुट्टो को फांसी वो खुलम खुला कहते, मगर जो कार्टर वॉज अ प्रेसिडेंट, उसे हम अग्री करें या नहीं एग्री करें, पसंद करें न पसंद करें, जब बेनज़ीर साहब ने उस किताब में लिख दिया है कि भाई उसने भी अपील की थी कि भाई उसको फांसी नहीं दो। मार्गरेट थैचर का जिक्र है भुट्टो साहब ने के बारे में कि उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी, यहाँ होने वाली थी, लीडर थी, उसने भी कहा था कि भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी जाए। मार्गरेट थैचर और भुट्टो साहब अच्छे दोस्तियाँ थी। बेनज़ीर साहब बनी तो मार्गरेट थैचर ने बेनज़ीर शहीद को अच्छी इज़्ज़त भी दी, इज़्ज़त उसका हक था। मगर ये कि आप देखें कि इंटरनेशनली तो जो डॉक्यूमेंटेड है वो सब चाह रहे थे कि भुट्टो साहब को फांसी नहीं है। बात की अंदर के, पहले हम जवान होते थे, हम सिंध पीपल्स फेडरेशन में सियासत की है सारी उम्र, तो हम ये कहते थे कि भाई भुट्टो साहब को ये है, पर बेनज़ीर साहब ने तो किताब में ये लिखा है कि उन सब ने अपील की थी कि भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी जाए, माफ़ किया जाए। मगर उस ज़िया के जहन में ये होगा कि भाई अगर 2 आदमी है, एक कब्र है, भुट्टो साहब अगर रहता है तो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो उसके जहन में ये होगा, तब तो उसने फैसला किया। क्योंकि वो पर्सनली भी जानते थे भुट्टो साहब को कि जिस तरह से वो उनकी शख्सियत से एक वो थे। और दूसरा ये था कि भुट्टो साहब के अपने क्या थे मतलब मामलात,
کیونکہ سنا ہے کہ بھٹو صاحب نے اپیل بھی کی تھی, معافی کا بھی انہوں نے, یہ کوئی مت ہے یا ہے اس میں حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب؟ ایسی بات میں نے پڑھی نہیں ہے. ہاں نا, کیونکہ کیونکہ اپنی فیملی کو یہاں تک کہا تھا, اپنے بھائی جو ہم نے پڑھا اخباروں میں, کہ بھائی میری فیملی کے میری بیوی بھٹو صاحب کی ایک جی نصرت بھٹو تھی اور ایک امیر بانو بیگم صاحبہ تھی, ان دونوں کو انہوں نے منع کیا تھا کہ بھئی آپ ریپ کی اپیل نہیں کرنی ہے. بچوں کو کہا تھا, جس میں 4 ان کے بچے تھے, بے نظیر شہید, صنم بھٹو بیوی, میر مرتضیٰ بھٹو شہید اور میر شاہ نواز, کہ بھئی آپ کو جو ہے اپنا کیا بولتے ہیں, کوئی بھی رحم کی اپیل نہیں کرنی کس طرح سے بھی. تو بھٹو معافی کیوں مانگے؟ ہاں نا, وہی ہے نا کہ مطلب اس میں ایک وہ ہے ایک تاریخی یہ تو طور, میرے خیال سے ڈسٹورٹڈ ہاں ڈسٹورٹڈ ہسٹری ہے. اچھا سر, دوسرا یہ بس آخر میں یہ ہے کہ معاملات ایک دفعہ بھٹو صاحب کی, جیسے آپ نے کہا نا کہ 2 آدمی ایک قبر, تو وہ بھٹو صاحب کو ایک رہائی بھی ہوئی تھی بیچ میں, پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ جب بھٹو صاحب ایکٹیو ہوئے تب ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات خراب ہوئے, جو سیکنڈ اریسٹ ہوا تھا. دیکھیں اب مختلف کتابیں آئی ہیں بھٹو صاحب پر, سینکڑوں کتابیں آئی ہیں, سینکڑوں, جس طرح آپ میرے سے انٹرویو کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. اور اب مجھ سے آپ پوچھیں گے, میں ایک ورکر ہوں پارٹی کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا بھی ایک طالب علم ہوں, سائیکیٹرسٹ ہوں اور ڈاکٹر ہوں, سیاسی ورکر بھی رہا ہوں بھی اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہوگی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اور یہ حادثاتی ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل پلان ہو سکتا ہے, یا وقت ایسے اس طرف چلا گیا. ابھی اس پر کتابیں آتی رہیں گی. ہاں ایسا ہی ہے. آخر میں اگر سنا ہے کہ بھٹو صاحب کو باہر جانے کی بھی آفر دی گئی تھی, یہ سچ تھا کہ کیونکہ اگر وہ باہر چلے جاتے تو پھر آج وہ اس ہوتا؟ کے لیے ابھی میں نے لیٹسٹلی ڈاکٹر مبشر حسن جو کہ سیکرٹری جنرل تھے, جس کے گھر پر پیپلز پارٹی شروع میں بنی تھی, پھر تو حالہ میں کنونشن ہوا دوسرا, تو اس کا میں نے ابھی انٹرویو پڑھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ضیاء سے جا کر ملا تھا, اور میں اس لیے گیا تھا کہ بھئی بھٹو صاحب کو معاف کرے, اور اگر میں اس کو لے کر جاؤں گا ملک سے باہر. ضیاء نے میری بات نہیں رکھی, اور اس کا بھی انٹرویو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بھٹو صاحب میرے خیال سے وہ ضیاء نے نہیں رکھی, لیکن بھٹو صاحب کا کیا اس میں خیال تھا؟ وہ بھی تو بھٹو صاحب کا خیال وہی تھا جو سقراط کا تھا جب اس کو چھڑانے آئے تھے اس کے شاگرد کے, بھئی ابھی چلو. تو اس نے کہا کہ بھئی میں 72 سال کا ہوں, اب ویسے ابھی نہیں تو کل مر جاؤں گا, بہتر ہے جو قانون ہے اس پر ہو اور میں زہر کا پیالہ پیوں گا. تو بھٹو صاحب تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے تھے, وہ کہتے بھی تھے, بے نظیر صاحبہ کو بھی کہا تھا, مختلف کورٹ میں بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے تاریخ میں زندہ رہنا ہے. تو بھٹو صاحب کیوں معافی مانگتے؟ آخری سوال سر آپ سے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بھٹو کا کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں, از دیر اینی ریئلی ایک کمپیریزن ہے؟ آپ کچھ چیزیں تاریخی طور پہ بھی انٹرنیشنل جو چیزیں بن رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی عمران خان اور بھٹو صاحب کو کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ میں کسی بھی حوالے سے نہیں بنتا ہے. بھٹو صاحب ایک ہماگیر شخصیت تھے, ہماگیر شخصیت کے مالک تھے. ان کا ایک کاز تھا, ایک مشن تھا. یہ اس کا کاز مشن نہیں ہے, اس کو ابھی بھی چھوڑ دیں, الیکشن میں آ جائے تو 18 امینڈمنٹ بھی ختم کرے گا, سینٹرلسٹ گورنمنٹ 1 یونٹ بھی بنا دے گا. وہ سندھ اور بلوچستان سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اس کو جو چیزوں کا ابیاس بہت کم ہے. یہ اس طرح ہے کہ حادثاتی طور پر ٹرمپ الیکشن جیت گیا, یہ بھی اسی طرح جیت کر آیا ہے. تو ایک پاپولسٹ ٹائپ جو ایک ہے, پاپولسٹ آپ کہیں یا جو بھی کہیں, یہ انفارچونیٹ ہے, مگر یہ کہ بھٹو کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. چلیں, تھینک یو سو مچ سر.